अनोखा बाबा। कुर्सी खींच के बाबा के बेड के पास बैठ गया। मेरी नजरें बाबा को सर से पांव तक देख रही थी। वो कमजोर हड्डियों का ढांचा था। जिल्द गोश्त के बगैर उसकी हड्डियों पे पुरानी मश्क के चमड़े की तरह झुर्रियों भरी चढ़ी हुई थी। 2-2 इंच बढ़ी हुई सफेद दाढ़ी के बाल चेहरे के गालों में धंसे हुए थे, जैसे गड्ढों में सफेद घास उगी हुई। आंखों में गहरे स्याह हलकों में 2 बुझी बुझी सी आंखें टमटमा रही थी। नाक तोते की चोंच की तरह आगे बढ़ा हुआ था। पीले होंठ पतले पतले खुद ही खुद फड़फड़ा रहे थे और उनके कोनों पे अभी भी बूंद बूंद खून लगा था। कान बहुत बाहर को निकले थे और सर के सफेद बाल सर पे पूरे थे मगर उलझे हुए। वो मुझे अपने पास बैठे देख के मुस्कुराने की कोशिश करने लगा तो उसका चेहरा जैसे फिर से टूट गया। होंठ पतली सी लकीर बन के कानों की लटकती कनियों तक गए और उसकी बुझी आंखों में एक लहर सी लहराई। मैंने उसके सरहाने पड़ी उसकी मेडिकल फाइल उठाते हुए साथ रखा पीला एक्सरे का लिफाफा भी उठा लिया और लिफाफे से एक्सरे निकालते हुए बाबा को एक निगाह देख के बोला, बाबा जी क्या हुआ आपको? बाबा ने अपनी सूखी सी कलाई बढ़ा के हड्डियों भरा अपना हाथ एक्सरे के लिफाफे पर रखा और बोला, डॉक्टर साहब छोड़ें होने हवाने को। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दें। ये जिंदगी है क्या साली? बाबा जी मैं बेबस हुआ। बाबा को देख के बोला, ये तो कभी सोचा ही नहीं। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी पढ़ाते हैं, पता होना चाहिए आपको। मैंने सर खुजाते हुए वार्ड के दरवाजे में खड़ी दोनों स्टूडेंट्स को देखा जो बेचैनी से मुझे यूं देख रही थीं कि उठो। मैंने उन्हें आंखों से इशारा किया और सर हिला के उनको कहना चाहा कि जरा ठहरो। उसका मतलब सुनहरी ये समझी कि मैं बुला रहा हूं। चंचल को लगा जैसे कह रहा हूं बाहर इंतजार करो। फिर वो आपस में बातें करने लगी। बाबा जी अपने लिफाफे पे मेरे हाथ पे अपना हड्डियों भरा हाथ रखे मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करके बोले, डॉक्टर बेटा छोड़ें ये कागज। जी। मैंने हैरानी से उनकी तरफ सर उठाया। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थक गया। जी। मैं सारी उम्र कभी थका नहीं था। पता है जैसे बैल होता है ऐसे था तो पतला जिस्म ही मेरा, पर कभी बीमार ना हुआ, गिरा ना। बस सोने के लिए लेटता। मेरी अपनी थोड़ी सी जमीन है, 4.25 एकड़। पहले बीवी थी, 2 बच्चे थे, फिर भी गुजारा हो जाता था। अब तो बहुत है मेरे लिए। इतनी जमीन से तो 10 बैल रज के खा लें, भूखे ना मरे। मेरा एक बैल था, वो भी मर गया। बाबा को बोलते बोलते सांस चढ़ गया। उसने जोर से लंबा लंबा सांस लिया। उसे फिर खांसी का दौरा पड़ा और वो दूसरी तरफ करवट बदल के खून आलूद थूक अपनी मैली सी पहले से खून के धब्बे लगी चादर से साफ करने लगा। मैंने इतनी देर में लिफाफे से एक्सरे निकाल के खिड़की की तरफ किया। खिड़की के पास दोनों लड़कियां आई खड़ी थी। मैंने रोशनी का हालात देखने के लिए उन्हें हाथ के इशारे से कहना चाहा, जरा रोशनी छोड़ो। वो समझी मैं बुला रहा हूं। वो तेजी से कदम कदम चलती मेरी तरफ आ गई। मैंने एक्सरे में निगाह रखी। बाबा ने करवट मेरी तरफ लेते हुए हाथ बढ़ा के मुझसे एक्सरे लेना चाहा, जैसे कोई उसे नंगा करके देख रहा है। बोला, रहने दो डॉक्टर बेटा, मुझे पता है मुझे क्या है। मैं एक्सरे देख चुका तो मेरा जिस्म खौफ से कपकपाने लगा। बाबा के दाएं फेफड़े में ऊपर जहां वो हवा से काला होना चाहिए था, सफेद बड़ा सा बेहंगम एक गोला सा था। मैं अजीब दुख से बाबा को तकने लगा। पूछा, आप हुक्का सिगरेट पीते? हाँ डॉक्टर जी, सारी उम्र पिया। खांसी कब से बढ़ी? थोड़ी बहुत तो कई सालों से थी, बस कोई 4.5 महीने से ज्यादा। पता है किस दिन से? किस दिन से? जिस दिन मेरा बैल मरा। बाबा का चेहरा बीते दुख से किरची किरची हो गया। झुर्रियां एक दूसरे पे चढ़ गई, आंखें और बुझ गई। पतले बेजान से होंठ खून लगे दांतों में दबा लिए उसने। उसकी पिचके सफेद सुइयों की तरह खड़े दाढ़ी के बालों में इर्तियाश आ गया। उसके अंदर धुनकी सी भरने उतरने लगी। मैंने बाबा की फाइल खोल के खून की रिपोर्ट पढ़ी। हीमोग्लोबिन 7.5 पे थी, होनी तो 13-14 चाहिए थी। जिगर के टेस्ट भी बिगड़े हुए थे।
فائل میں بابا کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بھی تھی۔ جگر میں نقطے تھے، ہڈیوں کے ایکس رے میں بھی دھبے تھے۔ بابا کھانستا کھانستا تکیے میں سر دیے بستر میں دھنس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے بند ہو رہی تھیں۔ میں نے بابا کی کلائی پہ انگلیاں رکھی، نبض مدھم تھی، سانس تیز تھا۔ میں نے ہولے سے بابا جی کو آواز دی۔ وہ چپ تھا، اسے میری آواز جیسے سنائی نہ دی۔ لڑکیاں میرے پاس آ کے کھڑی ہوگی۔ انہوں نے میرے ہاتھوں سے بابا کی فائل لے کر دیکھنی شروع کر دی۔ سنہری پیلے لفافے سے ایکس رے نکال کے کھڑکی کی طرف اٹھا کے دیکھنے لگی۔ میں نے ہڑبڑا کے دور وارڈ کے کونے میں بیٹھی نرسوں کی طرف ہاتھ لہرایا۔ ایک نرس اٹھ کے میری طرف آنے لگی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کہا کہ جلدی آؤ۔ ساتھ کھڑی دونوں اسٹوڈنٹس کو کہا بلڈ پریشر کا آپریٹس لاؤ۔ نرس کو بولو آکسیجن سلنڈر لائے۔ نرس قریب آ گئی، بولی لاتی ہوں۔ آکسیجن، میں نے آواز دی۔ ایمرجنسی ٹرے بھی لے آؤ۔ بابا کو 1-2 انجیکشن دیے، ڈرپ چلا دی۔ بلڈ پریشر نرس نے دیکھا، میں نے خود بھی دیکھا، بہت کم تھا۔ آکسیجن ماسک چہرے پہ رکھ کے سلنڈر کے پاس کھڑا کر دی۔ تھوڑی دیر بعد بابا نے ہاتھ جھنجھناہٹ میں اٹھائے اور چہرے کے اوپر ماسک کی طرف ہاتھ لے جاتے ہوئے چہرے میں آنکھوں کے گڑھے کے اندر سے اپنی بجھی سی آنکھیں کھولی۔ میں نے بابا کے ماسک کو کھینچتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دھیرے سے کہا تھوڑی دیر رہنے دے۔ بابا نے اوپر اپنے لونڈ مونڈ ابرو اٹھائے جیسے مسکرایا اور کہا ہو اچھا، مگر مجھے آنکھوں سے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اٹھ کے نہ جانا۔ سنہری اور چنچل ایکس رے دیکھ چکی تھی۔ میں نے ان کی طرف گردن موڑی، ابرو اٹھا کے پوچھا کیا ہے؟ دونوں نے پھر ایک دوسری کی طرف دیکھ کے جھینپ کے مجھے دیکھا اور سنہری بولی رائٹ لنگ میں یہ، ہاں یہ کیا ہے؟ اس نے سنجیدہ سے چہرہ بنا کے سوچنے کا سوانگ رچایا، پھر بولی ساتھ نیلی قمیض والے ہٹے کٹے مریض کی طرف اشارہ کر کے ان کے ایکس رے میں چھوٹی چھوٹی گولیاں تھیں، ادھر ایک بڑا سا گولا۔ پھر خود ہی ایکس رے پکڑے پکڑے اپنا ہاتھ منہ میں دے کر گردن جھکا کے شرمانے لگی، جیسے کوئی الٹی سیدھی بات کر دی۔ چنچل نے ہنس کے اسے کوہنی ماری اور بولی ڈاکٹر ابھی ریڈیالوجی تھوڑی سی پڑی۔ سرجری؟ میں نے پوچھا۔ اس میں بھی سینہ ابھی پڑھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شرما کے اپنے سفید اوور آل کا اوپر والا بٹن بند کرنا چاہا، مگر اس کے سینے کے زیر و بم سے وہ بٹن بند نہ ہوا۔ اس نے اسے کھلا چھوڑ کے بازو سینے پہ دونوں رکھ لی۔ سنو، یہ سب سے خطرناک گولا ہے جو باہر سے نہیں اندر سے لگتا ہے بندے کو۔ یہ دونوں کے چہرے سنجیدہ ہو گئے۔ بابا آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ ارد گرد کے دونوں زخمی بھی اپنے اپنے بیڈز پہ بیٹھے رنجیدہ سے چہرے بنا کے ہمیں دیکھنے لگے۔ انگریزی میں کہی ہماری باتیں ان کو سمجھ نہ آئیں۔ حوالدار وارڈ میں ٹہلنے لگا۔ زخمیوں کے پاس آئی دونوں عورتیں اپنے خاوندوں کے پرانتی بیٹھ گئی۔ نرس انجیکشن لے کر پھر اپنے میز پہ جا کے کروشیے سے پھر جالی بننے لگی۔ بابا نے ایک دم آنکھ کھولی اور آنکھوں مجھے کہا کہ ماسک ہٹا دو۔ میں نے ہاتھ لمبا کر کے ماسک کی ڈوری چہرے سے کھینچ کے اسے ڈھیلا کر دی۔ ماسک چہرے پہ رہنے دیا۔ ہلکی ہلکی شوں شوں آواز میں آکسیجن ماسک سے نکلتی ہوئی اس کے نتنوں اور منہ پہ پڑتی رہی۔ بابا کا کچھ بات کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ جیسے جسم میں طاقت جمع کرتا رہا، پھر ماسک کو اپنے ہاتھ سے اپنے ہونٹوں سے ذرا دور کر کے میری طرف تھوڑی سی کروٹ لے کر بولا ڈاکٹر جی بیماری ہوگی مجھے کچھ، مگر بات اصل میں کچھ اور ہے۔ کیا بات ہے بابا جی؟ ڈاکٹر صاحب جی آپ سن رہے ہیں؟ ہاں جی، میں اور قریب ہو گیا۔ بابا نے آنکھوں میں بجھا دیا جیسے جلایا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا ڈاکٹر صاحب بات اصل میں ایک ہی ہے۔ کیا؟ میں تھک گیا ہوں۔ بابا جی بیماری تھکا دیتی ہے۔ نہ بیٹا جی، بیماری نہیں تھکاتی، تھک جاؤ تو بیماری اٹھنے نہیں دیتی۔ ایک ہی بات ہے؟ ایک بات نہیں جی، میں پاکستان بنتے وقت 25 سال کا تھا، بڑا فساد دیکھا، ہجرت کی، خاندان کے لوگ آدھے آتے امرتسر سے ادھر تک مر گئے۔ 15 میل کا فاصلہ تھا گاڑی سے ہمارے واگا کا، تایا، 2 چاچے، ماموں، کئی ان کے بچے۔ میں تھکا نہیں، دکھی بہت تھا، بیوی ساتھ تھی، ایک بچہ بھی۔
ادھر آ کے 2 بچے اور ہو گئے، ایک ان میں نمونیا سے مر گیا چھوٹی عمر میں رویا بہت مگر تھکا نہیں۔ بس جب میرا بیل مار گیا 5.25 مہینے پہلے، تب میں تھک گیا۔ بیل بھی تھکتا نہیں تھا، میرے جیسا تھا ایک ہی، اس کو ہل پہ باندھتا تو ایک ساتھ پھنڈر بھینس جوت لیتا، لو کام چل جاتا۔ 2-4 پیلیاں ہی تو وانی ہوتی، ایک کنواں بھی تھا، اس پہ اکیلا بیل چلتا، چھوٹی کھوئی کہہ لے، چوڑی زیادہ نہیں تھی بھی چھوٹی، بہت سونا پانی نکال لیتا بیل، ٹھنڈا میٹھا پانی، کئی پنڈوں سے لوگ وہ پانی پینے آتے۔ لو جی، ایک دن گرمیوں کا موسم تھا، آم پکے ہوئے تھے، کنویں کے پاس آموں کے 5 پیڑ تھے جی، ٹپکے آموں کے کہ وہ عالم جان آ گئے۔ آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی عالم جان آ گئے۔ ہاں جی، بابا نے ماسک کو چہرے سے ہٹا کے گال پہ رکھ لی۔ ماسک کی فرفر کرتی آکسیجن میں اس کے کہے بول فس فس کر کے بولتے۔ لڑکیاں بے توجہی سے بابا کی باتیں سنتی ہوں۔ عالم جان کا سن کے متوجہ ہو کے مسکرانے لگی۔ دونوں زخمی اپنے بستروں پہ لیٹ کے اونگنے لگے، ان کی پرانتی بیٹھی عورتیں بھی گچھی مچھی ہو کے وہیں بستروں پہ ٹیڑھی ہو کے سو گئے۔ حوالدار نرسوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ بابا کے پچکے گالوں میں ہوا کے جھونکے اندر سے ابھرے، آنکھوں میں بجھتی بتیاں جلیں اور وہ جیسے مسکرایا۔ اس کے خون لگے نچڑے راکھ ہوئے کمزور ہونٹ بے ہنگم سے طریقے سے پھیلے اور وہ بولا، آپ کو کیسے سمجھاؤں عالم جان کیسی تھی؟ بس لال سوئے سیب جیسی، پکی ہوئی خوبانی کہہ لیں۔ چہرے پہ اس کے نور بہت تھا جی، وہ تو دن کا دوسرا پہر تھا، رات کو اگر وہ اندھیرے میں بھی کوئی دیکھتا تو لالٹین کی طرح چمکتی ہوگی۔ میں نے اندھیرے میں اسے نہیں دیکھا، بس دن دہاڑے آئی 7 تیسری جماعت کا بچہ، اس کا ایک کو ایک بیٹا، ساتھ وہ اسے لے کر پھرا کرتی تھی۔ صبح کے وقت بھی وہ ساتھ، دوپہر بھی، سکول میں پڑھاتی تھی جی۔ وہ ہمارے گاؤں میں اس کا سسرال تھا، بڑی بھاگو شالی، سر پہ موٹی چادر اوڑھے وہ ایسے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی تھی کہ مجال ہے جو مٹی اڑے، چاہے دھول غبار میں چلے۔ نہ جی، کپڑے صاف اجلے پہننے اس نے، 27-28 سال کی ہوگی، گبرو جوان، ایسی لاٹیں مارتی ہوئی آئی۔ وہ پانی پینے، بیل گھوم رہا تھا، پانی چبچے سے نکل رہا تھا، بیٹھ کے ہاتھ کی اوک سے پینے لگی۔ پانی پینے کے لیے بیٹھ کے جھکی تو ایسے لگے جیسے کونج ادھر اتر آئی۔ میں اندر سے اس کے لیے گلاس لینے دوڑا، اس کی چیخ کی آواز آئی، خوفناک چیخ تھی، توبہ، 7 دھڑام سے کنویں میں گرنے کی زوردار آواز، ایسی دل خراش آواز تھی جی کہ کیا بتاؤں۔ بابا کو بولتے بولتے سانس چڑھ گئے۔ میں نے ماسک اٹھا کے اس کے ناک اور ہونٹ پہ رکھا اور ہاتھ سے اشارہ کیا، کچھ سانس لے لو۔ دونوں لڑکیاں بھی اس چیخ اور کنویں میں گرنے کی آواز سے لرز گئی۔ بابا نے تھوڑے سے سانس لے کر ہمت جمع کی اور اپنے ہاتھ سے پھر چہرے سے ماسک ذرا ہٹا کے ماسک کے اندر ہی سے بولا۔ میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ بابا کی آواز گونج گونج کے آکسیجن کی سوں سوں کے ساتھ مل کر آتی ہوئی بدل گئی۔ میں آگے گردن لمبی کر کے اس کی بات سننے لگا۔ اس نے بات جاری رکھی، گلاس ہاتھ میں پکڑا، پھینکا، باہر دوڑا، دیکھا عالم جان کنویں کی منڈیر پہ آدھی لٹکی چیخ رہی تھی، میرا بچہ۔ میں نے جست بھری کنویں کی کنی پہ پہنچا، دیکھا نیچے کنویں میں بچہ ڈبکیاں کھا رہا تھا، اس کا بازو اوپر آتا پھر نیچے چلا جاتا۔ میں نے سر پہ بندی پگڑی ہاتھ مار کے گرائی، دھوتی بنیان پہنے کنویں میں چھلانگ مار، ٹھا کر کے آواز پھر آئی، کنویں کا پانی اچھلا، اوپر سے عالم جان کی چیخیں، کنویں کے اندر ہاتھ مارتا بچہ۔ جا پکڑا میں نے، 2-4 غوطے اسے آ چکے تھے مگر تھا ٹھیک، پورے ہوش میں نہ تھا، پر میں نے لے لیا بازوؤں میں۔ بابا کو پھر کھانسی کا دورہ پڑا، میں نے ماسک ہٹا دیا، اسے کھانسی کی۔ میں نے اس کے کپڑے سے اس کا منہ صاف کرنا چاہا تو اس نے تیزی سے ہاتھ لمبا کر کے مجھ سے اپنی چادر لے لی اور خود اپنا منہ صاف کرنے لگا۔ کھانسی کے بعد کچھ خون ملی بلغم نکال کے اس کی آواز پہلے سے صاف ہو گئی۔ اس نے ماسک کو چہرے سے ہٹانا چاہا مگر میں نے اس کے گالوں پہ پڑا رہنے دیا۔ ماسک کی آکسیجن ناک اور منہ کی طرف جاتی، وہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے پھر بولنے لگا۔ قصہ مختصر،
ڈاکٹر صاحب بچہ نکال لیا میں نے، کنویں کی ٹنڈوں کو پکڑ کے بچہ اپنے ساتھ باندھ لیا، دھوتی اپنی کھول کے اس کے ساتھ، اوپر جھکی چلاتی عالم جان کو آواز دی، بیل چلاؤ۔ وہ بھاگی گئی، بیل کے ساتھ خود جت گئی، بیل گھومنے لگا، ٹنڈیں اوپر آنے لگی، وہ بھاگتی لپک لپک کے آئے، دیکھے ایک ایک ہاتھ اوپر آتا آتا میں اوپر آ گیا، بچہ مدہوش سا تھا، اوپر آتے ہی عالم جان بچے کو پکڑنے لپکی، بچہ دھوتی کے ساتھ میں نے کمر سے باندھا ہوا تھا، پیٹ کے آگے، نیچے سے میں ننگا۔ بابا ہنسنے لگا تو اسے پھر سانس چڑھ گیا، تھوڑی سی کھانسی آئی، بولا نہ مجھے اس لمحہ خیال نہ عالم جان کا ادھر دھیان۔ وہ تو جب بچے کو کنویں کے پاس چوبچے کے تھڑے پہ لٹاتے ہوئے میں نے بچے کو اپنے پیٹ سے بندھی گیلی دھوتی کے پلڑے پکڑ کے کھولے تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو ننگا۔ بچے کو ادھر لٹا کے میں بھی سکڑ کے ٹانگیں جوڑ کے تھڑے کے نیچے کچی زمین پہ بیٹھ گیا، بیل خود سے رک گیا، عالم جان بچے سے چمٹ گئے، میں کہوں بچے کو الٹا کر کے اس کے پیٹ سے پانی نکالو، وہ بچے کے گالوں کو سہلاتی ہوئی ہذیانی آواز میں روتی جائے، بولے آپ نکالو پانی اس کا۔ میں کیسے کہوں کہ میں تو ننگا ہوں، اٹھ نہیں سکتا۔ لو ڈاکٹر صاحب، اس دن بھید کھلا کہ ننگا ہونا برا نہیں اتنا جتنا ننگے ہونے کا احساس برا۔ میں اسی طرح بیٹھا بیٹھا زمین پہ سر رکھتا بچے کے پاس گیا، تھوڑا سا اٹھ کے بچے کو اٹھایا، اس کی کمر پہ ہاتھ مسلتے ہوئے عالم جان سے کہا اس کے پیٹ نیچے ہاتھ رکھو۔ وہ پاس گھٹنے ٹیکے بیٹھی تھی، میں نے کہا گھٹنا دے بچے کے پیٹ کے نیچے، اوپر سے میں نے اس کی کمر تھپتھپائی، بچے کے منہ سے پانی نکلا، تھوڑی سی دیر بعد بچے نے لمبے لمبے اکھڑے سانس لے کر آنکھیں کھول دی، عالم جان بچے سے پاگلوں کی طرح چپک گئی، میں بچے سے لپٹی اپنی دھوتی کھینچ کے باندھنے کے لیے کھڑا ہوا تو عالم جان نے بچے کو چپکائے چپکائے میری طرف گردن موڑی، دھوتی ابھی بندھی نہ تھی، اس نے مجھے ننگا دیکھ لی، میں پھر وہیں گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گیا، عالم جان بچے کو سینے سے چپکائے ہوئے میرے زمین پہ رکھے ننگے تہمت میں الجھے گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھ گئی، میں نے ہاتھ بڑھا کے اسے ہٹانا چاہا تو وہ آنسوؤں سے روتی ہوئی میرے ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی، لال سرخ اس کے گالوں پہ آنسوؤں کے ڈھیر لگے تھے، گوری چٹی دودھ جیسی تھی، اس وقت روتے روتے وہ گلابی ہو گئی تھی، موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو، میری طرف دیکھ کے عجیب طرح منہ میں کچھ دعا دیتی جائے، مجھے اپنی دھوتی باندھنے کی فکر لگی تھی، وہ مجھے اٹھنے نہ دے، میرے گھٹنوں پہ رکھے میرے ہاتھوں میں لے کر سر جھکا کے چومتی جائے اور مجھے پشتوں میں کوئی دعا دیتی جائے، مجھے اس کی دعا کی سمجھ نہ آئی، میں نے ہاتھوں سے اسے محبت سے ہٹایا اور کہا عالم جان کوئی بات نہیں، اللہ نے کرم کیا ہے، بچہ ٹھیک ہے۔ وہ پھر رونے لگی، بڑی مشکل سے میں نے خود کو وہاں سے اٹھایا، بجلی کی سی تیزی سے گیلی دھوتی باندھی، پھر ڈیرے کے اندر جا کے کچی لسی مٹی کے پیالے میں بھر کے لایا، عالم جان کو دی، عالم جان نے وہ پیالہ گود میں لیے بچے کو پلا دیا، میں اندر دوسرے پیالے میں پھر عالم جان کے لیے لسی لایا، وہ لسی کا کٹورا پکڑ کے پھر منہ ہی منہ میں مجھے دیکھ دیکھ کے سر اوپر اٹھا کے کوئی دعا دیتی جائے، مجھے سمجھ نہ آئے کیا دعا مانگ رہے، وہ ہماری زبان بولتی تھی مگر جذبات کی شدت میں اس سمے وہ اپنی مادری زبان میں کوئی دعا دے رہی تھی، جب وہ ذرا سنبھلی بچہ بھی اٹھ گیا، اندر سے بالٹی میں آم ڈال کے میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا، تو میں نے پوچھا عالم جان تم مجھے کیا دعا دے رہی تھی؟ مجھے پتا وہ کوئی دعا تھی، عالم جان نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھر تشکر سے بھر کے مجھے محبت سے دیکھا، اس کے گورے گلابی گال مسکرائے، اس نے ان پہ پڑے آنسوؤں کو ہاتھ سے مسلا، پھر اپنی چادر کے پلو سے اپنا چہرہ مل کے مجھے دیکھتے ہوئے بولی میں نے دل سے دعا کی، کیا اللہ آپ کو کبھی نہ تھکنے دے۔ میں ہنسنے لگا، لو جی اس دن مجھے وہ دعا سمجھ ہی نہ آئی، میں ان دونوں تھکتا ہی نہ تھا، سوچا یہ کیا دعا ہوئی، برس ہا برس بیت کے میرا بڑا بچہ بڑا ہو کے دور ایک بڑے شہر میں جا کر بڑھئی کا کام سیکھنے لگا، چھوٹا بچہ ابھی زیادہ بڑا نہ ہوا تھا کہ قریبی قصبے میں کپڑا بنانے کی کھڑیوں میں کپڑا بنانے کا ہنر سیکھنے چلا گیا، بیوی تھی وہ 1.25 سال جگر کی بیماری کاٹتی، پھولے پیٹ سوجی ٹانگوں اور سوجے پیروں کے ساتھ جیتی جیتی ایک صبح چپ چاپ مر گئی، ایک بیل رہ گیا تھا، وہ بھی میری طرح بوڑھا
25 سال کا ہو گیا تھا۔ کنویں کا پانی اس سے نہ نکالا جائے، ہل پہ لگاؤں تو کھڑا ہو جائے۔ ایک شام وہ گر گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، بولے یہ تھک گیا، بیل تھک گیا۔ اس رات ڈاکٹر جی میں بھی گر گیا، میں تھک گیا۔ 75 سال زندگی جی لی، تھکا نہیں، بس تھکا تو پھر اٹھا نہ جائے۔ عالم جان کی یاد آئی، اس کی دی ہوئی دعا یاد آئی، میں رو پڑا۔ میں نے آواز بھی عالم جان کو دی، عالم جان تیری دعا کدھر گئی؟ دیکھ میں تھک گیا ہوں، میں تھک گیا عالم جان۔ قصبے سے میرا کھڈیوں کا کام سیکھ کے آیا ہوا بچہ آ گیا، مجھے لے کر حکیموں ویدوں کے پاس گیا۔ کچھ میں چل کے جاتا، کبھی چارپائی پہ لٹا کے لے جاتے، ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، ہر کوئی اپنی بات کرتا۔ آپ بھی میرے ایکس رے دیکھ کے خدا جانے کیا کہیں، کہہ دیں مجھے پھیپھڑے کا کینسر ہے۔ ہوگا، کل ڈاکٹر نے سمجھایا تھا کہ اندر ہی اندر جسم کے کچھ حصے ایسے بگڑ جاتے ہیں کہ وہ اپنے ہی جسم میں یوں ڈوب جاتے ہیں جیسے اپنی کھوئی میں اپنا بچہ۔ ڈاکٹر صاحب بات اتنی سی ہے کہ میں تھک گیا۔ عالم جان کی دعا نے 75 سال لمبی زندگی میں 74.5 سال 7.25 مہینے ساتھ دیا۔ پتہ نہیں آپ کی دوائیوں کی طرح دعاؤں کے اثر پذیر رہنے کی بھی کوئی حد ہوتی۔ سنہری نے میری طرف جھک کے بابا کو دیکھتے ہوئے خسر پسر کی، بولی یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ دوا کی طرح دعا کی ایکسپائری ڈیٹ کا ذکر کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ چنچل کے چہرے پہ کوئی چنچل پن نہ تھا۔ مجھے کیا پتا۔ بابا نے پھر میرے سامنے اپنا ہاتھ لا کے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہنے لگا، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا ڈاکٹر جی۔ کون سا؟ زندگی کیا ہے؟ بابا جی آپ بتائیں، ہماری کتابوں میں تو اس کا جواب نہیں۔ میں نے سر جھکا کے بابا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے ہولے سے دبایا۔ بابا بولا، پتر جی مجھے پتا ہوتا تو پوچھتا کیوں؟ میں استاد تھوڑی ہوں جو وہ سوال پوچھے جسے وہ جانتا، میں تو بندہ ہوں۔ اتنا جانتا ہوں جس مخلوق کے مقدر میں موت لکھی ہو وہ موت سے پہلے زندہ ہوتی۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، لڑکیاں بھی چپ رہیں۔ میں نے کہا، بابا جی پودے دیکھ لیں، گھاس سے لے کر دیودار تک سب جیتے ہیں، یہ بڑھتے رہتے ہیں۔ بیل بھی چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ بلے، بلیاں، کتے، گھوڑے، پرندے دیکھ لیں۔ ہاں آپ کی بات صحیح ہے بابا جی، انسان ہو یا ٹاہلی کا پیڑ۔ نہ پتر جی نہ، بندے کو ٹاہلی کا مقام نہ دیں۔ یہ پیڑ پودے ساری عمر سایہ دیتے ہیں، پھلدار پھل دیتے ہیں، پھر جب مر بھی جائیں کوئی انہیں کاٹ کے لے جاتے تو وہ بھی کام آتے رہتے۔ دروازے بنا لو، کھڑکیوں کے پٹ، میز، کرسیاں سب انہیں کی بنی، جو بچے وہ جلا لو۔ ڈاکٹر جی پودے تو مر کے بھی نہیں مرتے، وہ تو اپنی ڈیوٹی دیتے جاتے، وہ نہیں تھکتے۔ بندہ تھک جاتا ہے، تھک گیا تو گیا، پھر کسی کام کا نہیں۔ مٹی واپس پرانی مٹی، جب مٹی میں ملی اس کی سانس نکل گئی، روح اڑ گئی تو بچا کیا؟ باقی ہے ادھر کیا؟ سب مٹی، اسی کے روپ بہروپ، کہیں پہاڑ، کہیں صحرا، کہیں سمندر، انہی میں پورے ساری جیتی زندگی، ذرا ذرا سی ملی پھونک سی جیتی پورے سالم سانس جس میں وہ بندہ۔ اب مجھ سے بھی یہ نکلنے والی، پھر رہ جانی مٹی۔ آپ فکر نہ کریں بابا جی، پروفیسر نے آپریشن لکھا ہے، آپریشن ہونے دیں۔ پھر بابا عجیب طرح سے مسکرایا اور بولا، پھر کچھ دوائیاں دیں گے۔ لڑکیوں کی طرف رخ کر کے میں نے کہا، کیموتھراپی۔ یہ دوائیاں کیا کرتی ڈاکٹر جی؟ بابا مسکرائے۔ بابا یہ بیمار بگڑے خلیوں کو اڑا دیتی۔ صرف بیمار خلیوں کو یا آس پاس کے سارے جسم کو؟ بابا نے پوچھا۔ میں نے سر جھکا لیا، کہا، بابا جی جیسے کسی حملے میں چور آ چھپے ہوں، ڈاکوؤں نے ڈیرا ڈالا ہو تو پولیس اندھا دھند فائر کرتی، 7 معصوم شہری بھی کئی رگڑے جاتے، ایسا ہی ہوتا ہے ان دواؤں سے۔ پھر میں لڑکیوں کی طرف رخ کر کے انگریزی میں بولا کہ کیموتھراپی سے اسی لیے بال اڑ جاتے، جسم لاغر ہو جاتا ہے، اندر کے دوسرے نظام بھی بگڑ جاتے، مدافعت کمزور پڑ جاتی، مگر کینسر سیل مار دیے جاتے ہیں اکثر۔ اگر یہ بھی کارگر نہ ہو ڈاکٹر جی، بابا یوں مسکرا کے پوچھ رہا تھا جیسے میرا امتحان لے رہا ہو،
بابا جی پھر بھی علاج ہے۔ پھر کیا؟ پھر شعائیں دی جاتی، ہم اسے ریڈیو تھراپی کہتے، جیسے ایکس رے کی لہریں ہوتی، ایسی بجلی کی خاص شعاؤں سے بیمار خلیوں کو تلف کیا جاتا، ان سے بھی پھر ارد گرد نقصان ہوتا ہے۔ جی وہ تو ہوتا ہے۔ میں لڑکیوں کی طرف رخ کر کے بولا، کولیسٹرول ڈیمیج سمجھی؟ جیسے تورا بورا میں امریکی بمباری میں ہوا تھا۔ سنہری بولی۔ بابا ذرا سا کھانسا، پھر دھیرے سے اطمینان سے بولا، بات یہ ہے کہ یہ کہتے کہتے وہ چپ ہو گئے اور آنکھیں اوپر چھت کی طرف کر کے پنکھے کے کھڑے پروں کو دیکھ کے کسی سوچ میں پڑ گئے، جیسے بات بھول گیا جو کہنے لگا تھا۔ پھر تھوڑی دیر ماتھے پر سوچ کی لکیریں اکٹھی کر کے جھریوں کی پٹڑیاں ایک دوسرے پہ چڑھا گھولے سے بولا، بات یہ ہے۔ کیا بابا جی؟ ڈاکٹر بیٹا، وقت آ گیا ہے پر یہ سمجھ نہیں آئی۔ یہ وقت کیا چیز ہے؟ یہ کب سے ہے، کب تک ہے، کدھر سے آتا ہے، کدھر چلا جاتا ہے؟ یہ پانی کی طرح اوپر سے نیچے بہتا ہے یا نیچے سے اوپر بھی؟ وقت میں ہم صرف آگے ہی جاتے ہیں یا پیچھے بھی جا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر جی ہے کچھ اس بارے آپ کی کتابوں میں؟ او بابا جی، ابھی علم ہمارا اتنا نہیں ہوا۔ ہوگا کبھی، شاید ہو۔ بابا جی، اللہ نے جو ساری کھیڑ سجائی ہے، سارا تماشا لگایا ہے، سارے تالے لگائے، ان کی چابیاں بھی کہیں اس نے رکھ چھوڑی، بس ایک ایک کر کے بندہ انہیں ڈھونڈنے میں لگا ہے، ڈھونڈ لے گا ایک دن۔ سنہری توڑی کے ڈھیر میں چھپی چابیاں، وہ بھی سنہرے رنگ کی۔ میں نے آنکھ اٹھا کے سنہری کو دیکھ کے بات پوری کی۔ یوں لکھا گیا لگتا ہے۔ ہاں، بات آئی نا لکھے پہ۔ بابا اپنے کمزور چہرے کے پچکے گال ہوا سے بھر کے مسکرائے۔ بات ہی ساری قلم کے لکھے کی، اس قلم کی جس نے ہر لمحے کو پیدا ہونے سے پہلے اس کے سب احوال بھی ساتھ لکھ دی، جنم سے موت تک ایک ایک لمحے کو جگہ کے ساتھ جوڑ کے لکھ دیا۔ اس کو تقدیر کہتے ہو نا آپ لوگ؟ بابا جی پوچھنے لگے۔ بابا جی آپ کہاں کہاں رہے؟ مجھے یقین نہ آئے یہ گاؤں کا بوڑھا بابا کیسی باتیں چھیڑ کے بیٹھا ہے۔ بولا، ڈاکٹر جی جوانی میں پاکستان بننے سے پہلے عالمگیر جنگ لڑی میں نے، چند سال رہا انگریز کی فوج میں، سپلائی کے محکمے میں تھا، محاذ میرا مصر میں تھا، کام راشن پانی تیل مورچوں کو پہنچانا تھا۔ ادھر ایک گورے نے مجھے بتایا کہ سارا نظام زمین کی کشش سے چلتا ہے، وہ گریوٹی کہتا تھا اسے، کہتا اس کی وجہ سے سیب درخت سے گر کے نیچے آتا ہے۔ میں سن کے ہنسنے لگا۔ گورا افسر بولا، جوان ہنسا کیوں؟ میں نے کہا، صاحب یہ آپ کی گریوٹی کی وجہ سے ٹوٹ کے سیب شاخ سے زمین پہ آ جاتا ہے، مگر اسے شاخ پہ لگے لگے ایک لرزتی کومپل کو پھول اور پھر پھل بنانے تک کون پالتا ہے؟ پانی تو مالی پودے کی جڑ میں دیتا ہے، نیچے بوند بوند پانی کشید کر کے کون اسے اوپر ٹہنی پہ لگے سیب تک پہنچاتا ہے؟ اس وقت آپ کی یہ میڈم گریوٹی کہاں ہوتی؟ انگریز افسر پہلے تو تل ملایا، پھر مجھے قریب بلا کے اپنا سر کھجاتا ہوا ٹوپی دوسرے ہاتھ میں پکڑے بولا، یہ پوچھوں گا کسی سے؟ آپ بھی ڈاکٹر صاحب کسی سے پوچھیں۔ مجھ سے بندے کو جب تھکن گرا دیتی ہے تو بیماری نیچے سے اوپر چڑھتی ہے یا اوپر سے نیچے لاتی ہے؟ نیچے تو مٹی ہوتی، مٹی ہی تو پالتی ہے ساری دنیا کو، پھر ساری دنیا مٹی کو اپنے پیروں تلے رونتی پھرتی ہے۔ ڈاکٹر جی ہم انسان کیا ہیں؟ ہم سے تو حساب کتاب بھی ہونا، مجھ سے یہ بھی سوال پوچھ لینا انہوں نے۔ عالم جان کے سامنے ننگے کیوں ہوئے؟ مگر کسی نے اس کنویں سے نہیں پوچھنا کہ تم نے بچہ اپنے اندر کیوں گرایا۔ میرے کنویں کے پاس لگے آموں کے پیڑوں سے کس نے پوچھنا ہے کہ کس سال کتنے آم تو نے دیے، کتنے نہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی آم کا پودا اپنے آم خود نہیں کھاتا، وہ تو چاہتا ہے کوئی آئے کھا لے، کوئی اٹھا لے پکا ہوا گرا آم، مگر پتہ نہیں اسے درد ہوتا ہے اس وقت جب ہم اس سے آم توڑ کے کھاتے ہیں، اس کی ٹہنیاں کاٹ کے لے جاتے ہیں، دروازے لکڑیاں بناتے ہیں، بکریوں کو کھلا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ بھی درد سے چیختے ہیں، میں نے خود سنا ان کو درد سے بلبلاتے روتے، ہنستے مسکراتے بھی ہیں وہ۔ میں تو برس ہا برس اس ڈیرے پہ رہا، آم کے پودوں سے بڑی باتیں کرتا تھا، وہ کہتے گرمیوں کا انتظار کرو پھر تمہیں آم کھلائیں گے،
पास संतरे माल्टे के बूटे बोलते, सर्दियां आने दो, हम रस से भर के तेरा मुंह रसीला कर देंगे। सब सच्चे थे, झूठा सिर्फ बंदा होता है, शेखी खोरा, कंजूस, लालची और बेसब्रा, है ना डॉक्टर जी? मैं चुप। बाबा बोलता जाए, बैल से बढ़ के मेरा याराना किसी से ना था। उससे तो मैं बिना बात कहे भी इशारों के नाव से गप्पे लगा लेता था। वो भी मेरी हर रम्ज समझता था, मैं भी उसके सारे भेद जानता था। बेचारा कोई साल में 2-3 बार मुझे शर्मीली आंखों से देखता, जैसे जवान बेटा कहता हो मेरा ब्याह करा दो। तब मैं उसे किसी की गाय के पास ले जाता। ज्यादातर तो गायों वाले खुद आके उसे पेड़े खिला के ले जाते। वो भी मटक मटक के सर उठाए बगैर घुंघरू के गुनगुनाते पांव नचाता गायों वालों के तबेले में चला जाता। फिर आके मुझे सारी कहानी सुनाता। बड़ा बदमाश था। कहता, मुझे लोहे और मकनातीस का भेद मालूम है। मैं पूछता, बता। लफंगे यारों की तरह बात करता। कहता, मकनातीसी राड को खुद से पता होता कहाँ लोहे के बेतरतीब रुख मांगते प्यासे जर्रे पड़े। ऐन उधर सही कुंडी में नशा घोटने वाली लकड़ी का सोटा जाता। मुझे ताने देता कि तुम इधर डेरे पे डंडा पकड़ पकड़ के कुंडी में भंग घोटते हो, बेवकूफ, अनाड़ी, कहते हो खुद को बंदा। बंदे यूं होते। बस बैल मेरा यार था, वो थक गया। बेटा कस्बे से आया, उसे पकड़ के कसाईयों को दे आया। फिर मैं गिर गया। मैं थक गया डॉक्टर साहब। तब मुझे चारपाई पे डाल के वो इधर अस्पताल में ले आया, सर्जरी वार्ड में। मैं उसकी बातें सुन के सर पकड़ के चुप बैठा था कि बाबा की फिर आवाज आई। बोला, डॉक्टर जी, आप इधर चीर फाड़ करने की बजाय ऐसी कोई दवा क्यों नहीं ढूंढ लेते जो बंदे को थकने ना दे? या फिर क्या, आलम जान को ही बुला दे, वो दुआ दे जाए पश्तो में कि तुम कभी ना थको।